Good cloudy evening and a very warm welcome to the Black Hole. Today we are gathered here for launching and discussion on a book titled Love and G.M. Sayyid. The book offers a vivid portrayal of G.M. Sayyid's journey, revealing his profound love for his motherland and humanity. It also provides essential wisdom about the spirit of the sons and daughters of the Indus Valley civilization, drawing on G.M. Sayyid's roles as a philosopher, intellectual, social scientist and prolific writer. हम बहुत शुक्रगुजार हैं खादिम हुसैन सुमरो साहब के जिनकी ये तसनीफ़ है. आप मेरे दाईं जानिब तशरीफ़ फरमा है. खादिम हुसैन सुमरो is a renowned writer and researcher, a leading voice on Sindhi history and interfaith harmony. As a former chair of the Sindh Sufi Institute and a lecturer on Indus civilization, both locally and globally, Sumro Sahab's deep knowledge of mysticism and ancient Sindhi polity positions him as a leading authority on Sindhi culture. आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं हाशिम अब्रो साहब जो कॉलमिस्ट हैं और ब्रॉडकास्टर हैं. बाईं जानिब अगर मैं बढ़ूँ तो हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं गुलशन लगारी साहिबा. आप जानते हैं राइटर हैं, पोइट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं. आज के सेशन की मेज़बानी और मॉडरेशन की ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं. मेरे बाईं जानिब ही हैं डॉक्टर मंजूर वीसरियो साहब. आपका ताल्लुक़ है दरस व तदरीस से, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आप निप्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ एट कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद. आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया. प्लीज़ अपनी सेल फोन्स जो है वो साइलेंट मोड में कर लें ताकि किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन ना हो और हमारी सारी तवज्जो गुफ्तगू पे रहे. व्हेन द हाउस इज़ ओपन फॉर Q&A, आप लोग ज़रूर इस गुफ्तगू में शरीक होइएगा अपने सवाल जवाब के साथ या अपने तबसरे और आरा के साथ. बस पहले अपना हाथ बुलंद कीजिएगा ताकि ये माइक्रोफोन आपको दे दिया जाए. फिर आपकी आवाज़ जो है वो रिकॉर्डिंग में भी अच्छी आएगी और ऑनलाइन ऑडियंस तक भी वाज़े पहुँचेगी. बस यही थी दो गुजारिशात. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम डॉक्टर मंजूर वीसरियो, गुलशन लगारी साहिबा, हाशिम अब्रो साहब और आज के गेस्ट स्पीकर खादिम हुसैन सुमरो साहब. थैंक यू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग. मैं इस सेशन का आगाज़ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के इस शेर से करूँगा कि कंवर पाड़ूं पातार में भौर भरे आकाश बिनी संदी गालड़ी राज कांदी रास ते इश्क के शाबाश जय मोहब्बती मेड़िया. इसका तर्जमा आगा सलीम साहब ने कुछ यूँ किया है कि कमल खुला तालाब में भंवरा उड़े आकाश, मौला की ये महर हुई कि दोनों आ गए पास, इस इश्क को शाबाश जिसने मिलन कराया दोनों का. तो आज का जो टॉपिक है या आज के बुक का जो टाइटल है वो लव एंड G.M. सैयद है. तो इसी मोहब्बत ने हम सबको भी यहाँ मिलाया है. और सबसे पहले तो मैं आप तमाम सामाईन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और इस महफ़िल को रौनक बख्शी. उसके बाद ब्लैक हॉल और उसकी पूरी इंतज़ामिया का शुक्रिया कि उन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने के लिए इस ऑडिटोरियम को दिया और हम इकट्ठे बैठे हुए हैं. उसके बाद मैं साईं खादिम सुमरो साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस किताब को सिंधी में, फिर उर्दू में और फिर अंग्रेज़ी में उसका ट्रांसलेशन कराई और आज उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी है. तो इसलिए सर को हम तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं. और मैं सबसे पहले खादिम हुसैन सुमरो साहब का मुख्तसर तारुफ़ करवाऊँगा कि खादिम हुसैन सुमरो साहब माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल है और उनका ताल्लुक़ जो है वो सिंध के कदीम शहर सेवन से है. आप सबको पता होगा कि सेवन हज़रत कलंदर लाल शहबाज की नगरी है और इस वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है. उसके साथ साथ आप एक और कदावर शख्सियत हैं आलम चन्ना साहब, जिसका ताल्लुक़ भी सेवन शरीफ से था और उसने भी पाकिस्तान का नाम रोशन करवाया. तो उसी धरती से, उसी मट्टी से खादिम हुसैन सुमरो साहब ताल्लुक़ रखते हैं. राइटर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और लिखने पढ़ने का जो है उनका मशगला है. G.M. सैयद साहब और सिंध के सूफिया और सूफ़ीज़म और हारमनी, रिलीजियस हारमनी के हवाले से बहुत काम किया है.
تقریباً مور دین 20 جو ہے وہ کتابیں اردو، انگریزی اور انگلش میں لکھ چکے ہیں، اور وہ آپ گوگل سرچ کریں گے تو آپ کو وہ اویلیبل ہوں گی. اور یہ کتاب ہی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. سائیں پبلیکیشن ایک ادارہ ہے، وہ بھی یہ تمام کتابیں وہیں سے پبلش ہوئی ہیں، ان کے بھی وہ مالک ہیں، اور اسی کے تھرو یہ نشر و اشاعت بھی ہوتی ہے. تو میں سب سے پہلے سائیں کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کروں گا، اور سائیں کو کہوں گا کہ اس کتاب کا تھوڑا انٹرو. ہاں اچھا، سب سے پہلے تو ہم اس کتاب کی لانچنگ کریں گے تاکہ باقاعدگی کے ساتھ اس کتاب کی رونمائی ہو جائے. تو میں تمام دوستوں کے گزارش کروں گا کہ وہ کتاب کو تھوڑا ہائی لائٹ کریں تاکہ باقی دوست بھی جو ہے وہ اس کو دیکھ سکیں. اور تھینک یو. اس کے بعد میں سائیں خادم حسین سمرو صاحب کو ہی گزارش کروں گا کہ لو اینڈ جی ایم سید، اس کے بارے میں اس کتاب لکھنے کا خیال کیسے آیا، اور اس کتاب کا مختصر سا جو ہے وہ تفصیل بتائیں ہمیں. سید صاحب کی کتاب جو دیار دل اور داستان محبت، دیار دل ऐं दास्तान मोहब्बत सैयद साहब जी ये किताब है. सिंधी में आज सिंधी में उसकी ये किताब है. जो सैयद साहब ने सोशल साइंस पे तो बहुत लिखा है, कल्चर पे लिखा है, फ़लसफ़े पे लिखा है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे उसकी 60 बुक्स हैं जो है वो ये जो था मैंने सोचता रहता था कि ये जो किताब है ये अबाउट जीएम सैयद के इस आस्पेक्ट का किसे पता नहीं था कि लव भी उसका जो है वो तजुर्बे किए हैं लव के, और उसके मुतालिक उसकी राय उन्होंने एक किताबी सूरत में दी है. तो मैंने चाहा कि इसको उर्दू में करूं जो है. पहले मैंने इस किताब को उर्दू में किया जिसका नाम था जीएम सैयद और दास्तान मोहब्बत. ये किताब जब उन्होंने कनाडा में मिस्टर नासिर जमाल पठान है उन्होंने देखी तो मैंने उससे रब्ता किया. उसने कहा सर मैं इसका अंग्रेज़ी में तर्जमा करूँगा. अच्छा, वो उसमें लग गए और तर्जमा सारा करके मुझे भेज दिया. उसकी बड़ी मेहरबानी है. ये जो इंग्लिश का है वर्शन वो उसकी मेहरबानी से मिस्टर नासिर जमाल पठान की जो है. तो ये उर्दू में आने के बाद साउथ एशिया तक उसका था, लेकिन अब ये बैनुल-अक़वामी तौर पे लोगों तक जब पहुंचेगा तो वो पढ़ेंगे और शाह साहब को सुनेंगे कि उसने क्या कहा है अबाउट लव. वो फ़ारसी एक शायर है, एक किताब में लिखते हैं वो लिखते हैं कि ना खून कर दाएम न कश्ताएम, न खून कर दाएम न कश्ताएम, जुर्म मन अस्त के आशिक तू रूए गश्ताएम. नहीं मैंने किसी का खून किया है, नहीं किसी को कत्ल किया है, मेरा जुर्म ये है कि मैं तेरे चेहरे का आशिक हूँ. तो सैयद साहब ने इस किताब में सारी दुनिया के सूफिया और
लव के मुतल्लिक़ मिसाल तो रूमी से लेकर शिराजी, हाफिज़ शिराजी तक, फिरदौसी से लेकर यहाँ बुल्ले शाह तक, वारिस शाह हुसैन तक और हक बाहू तक, शाह लतीफ़, सच्चल सरमस्त और खुश खैरमद और कई जो शोरा कराम हैं जिन्होंने लव के मुतल्लिक़ अपना एक ओपिनियन दिया है। जैसे उनसे पूछा गया कि इतनी तकालीफ आप क्यों उठा रहे हैं। एक इंटरव्यू में किसी ने कहा आप इतने 30 साल से नज़र बंदे हैं, आपको कोई परवाही नहीं है और यू आर इन 90s। तो उन्होंने शाह लतीफ़ का एक शेर पढ़ा था, मोहब्बत विधवा मामरे न त केर कशाला करे। मोहब्बत ने इन मामलात में मुझे घसीट दिया है, नहीं कौन जो है ये कशाले निकालेगा, कौन एग्जर्शंस करेगा। जो है ये मोहब्बत है जिसने मुझे ये सारी एग्जर्शन कराई है। शाह साहब ने इस किताब में पहला जो शेर लिखा है वो छतो फ़कीर सांगी का है। सिंधी में है, दिल जो देस वसीया जंहिंजो तख्त ज़मीन ही आसमाना। दिल का देश वसी है जिसका तख्त ज़मीन और आसमान है। जो है तो ये अब आते हैं उन पे। वो 16 साल की 16 महीने की जब वो हुए तो उनके वालिद को मस्जिद से नमाज पढ़कर जैसे निकल रहे थे तो शहीद किया गया। तो जब वो शहीद हो गया तो एक ही घर का बाती था, मेंबर था, तो इसे एजुकेशन नसीब नहीं हुई। लेडीज़ छोड़ती नहीं थी, दुश्मनी थी कि भाई इस बच्चे को भी जो है वो कत्ल न कर दें या कुछ जो थी। तो अब वो सूफ़ी फैमिली से तो था, तो उसमें एक उनके खून में और उनकी वैंस में एक इंसानियत का और एक मोहब्बत का भरा हुआ था जो है वो। फिर उन्होंने ट्यूटर्स रख के दिए, शाह साहब को ट्यूटर्स रख के दिए जिन्होंने उसे फ़ारसी पढ़ाई, इंग्लिश पढ़ाई, अरबी पढ़ाई। वो ट्यूटर्स के ज़रिए वो पढ़े जो है जो, और इतना पढ़े कि 60 किताबें लिखी जो है मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स पे, दुनिया के मुख्तलिफ़ जो है जो मराहल हुए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, ये करंट जो पॉलिटिक्स थी अबाउट सब कॉन्टिनेंट और दूसरे सारे मामलात पे, सिंध के कल्चर पे। अब आते हैं उसके लव के मुतालिक। तो इसने इब्तिदा में तो बताया गया कि आप नमाज़ें पढ़ें, रोज़े रखें और पाक साफ़ ज़िंदगी, कपड़े साफ़ होने चाहिए, खाने में जो है एहतियात करें। उन पे सारा अमल किया। हालांकि उन्होंने तहज्जुद भी किए, वो इवन कोटिया चले गए चिल्ला कशी करने के लिए। वहाँ के चश्मे के पीर हैं, उनके पास जो है आता कि भाई मैं, लेकिन वो कहते हैं सब कुछ मैंने किया लेकिन मेरी तलखी ख़त्म नहीं हुई, मेरी तलखी ख़त्म नहीं हुई कि कैसे हाउ आई विल एवॉल्व इनर सेल्फ। जो इनर सेल्फ है उसको कैसे डेवलप करूँगा जो है। तो मैं करता गया, लेकिन जब तक हज़रत इश्क मेरे नज़दीक नहीं आया तब तक मेरी खलश ख़त्म नहीं हुई जो है। एक लेडी थी जिसकी मैंने तस्वीर दी है किताब में। वो लेडी शाह साहब क्योंकि उस दौर में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्ड
کراچی یہ جیسے ہمارے 7 تک جو ہے کراچی ڈسٹرکٹ ہوتا تھا، کیونکہ نیپیئر جب سندھ میں آیا تو انتظامی طور پہ اس نے 3 ضلع بنائے تھے، کراچی، حیدرآباد اور شکارپور۔ کراچی جو تھا وہ 7 تک تھا، 7 کی پہاڑیوں تک تھا، 7 تھا شکارپور ڈسٹرکٹ میں جو ہے۔ تو ان کا رہا کراچی سے واسطہ، تو شاہ صاحب کراچی میں رہنے لگے، جیسے ینگ ہوئے اور پالیٹکس میں حصہ لیا۔ پالیٹکس میں جب حصہ لیا تو ڈسٹرکٹ لوکل بورڈ کے وہ ینگ پریزیڈنٹ ہوئے۔ 1904 میں پیدا ہوئے تھے، 1928 میں وہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لوکل بورڈ کراچی کے، اس دور میں ٹھٹا بھی تحصیل تھا، یہ سارا جو تھا اس دور میں ینگ ایج میں 24 سال کی عمر وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے جو ہے۔ کراچی کی سوسائٹی میں رہتے ہوئے وہاں پارسیز کا اور ان کا انفلوئنس تھا، دوسروں کا جو سٹیز اربن لائف تھی، یہ رورل لائف کا بندہ تھا۔ تو ایک اربن لائف کی عورت جو ہے وہ ان سے تعلق ہوا، وہ کسی کے ساتھ پیار کرتی تھی لیکن وہ اسے پیار نہیں کرتا تھا، تو شاہ صاحب سے مدد لے رہی تھی، کیونکہ وہ واقف تھا شاہ صاحب کا کہ کیسے میں اسے کروں، یہ کروں وہ کروں۔ شاہ صاحب خود لکھتے ہیں کہ ایک وقت آیا جس کو وہ حکیم سمجھ رہی تھی، وہ اس کا مریض بن گیا، اس عورت کا مریض بن گیا۔ اور چلتے چلتے جب سندھ اسمبلی 37 میں ہوئی تو سر غلام حسین اس کا چیف منسٹر بنا، اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، تو سر ہر چیز آزمائی گئی، لیکن سید صاحب نے انہوں کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا تھا تو وہ نہیں مانے۔ آخری حربہ وہ جو لو تھا اس کو انہوں نے جو ہے وہ کہا بابا یہ پتہ پھینکتے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو میرے قبضے میں ہے، میں جیسے کہوں گی وہ کرے گا۔ تو ہوا کیا کہ وہ آئی اور شاہ صاحب کو کہا کہ یہ معاملہ ہے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں لیکن اچھا لو کو شاہ صاحب نے 3 اسٹیپس میں کیا ہے: لو فار سویٹ ہارٹ، لو فار نیشن اینڈ لو فار مین کائنڈ۔ دا سپیریئر ون از لو فار مین کائنڈ۔ تو لو فار سویٹ ہارٹ میں تو تھے، محبت میں اس میں تھے، تو کہتے ہیں کہ اس ٹائم میں اس منزل تک پہنچ چکا تھا کہ لو فار سویٹ پرسنل لو سے نکل کر نیشن کی لو میں جو ہے وہ آ گیا تھا۔ تو میں نے ریفیوز کر لیا۔ ریفیوز کرنا اس کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ تو وہ لو جو ہے، تو اس لو کے بعد دوسرا لو جو ان کا تھا وہ ایک عورت تھی، فرینچ تھی عورت، وہ بامبے میں رہتی تھی۔ وہ سندھ اسمبلی کے اسپیکر میرا محمد شاہ، جو اس کے دادا تھے یا نانا تھے، ہمارے نوید قمر زمان کے، اس کو کہا کہ مجھے خلش ہے، کوئی نہیں ملتا جو میری روح کو تسکین دے۔ تو اس نے کہا میرے پاس ایک ہے، وہ روح کو تسکین بھی دے گا اور آپ کو جو ہے وہ، اس نے شاہ صاحب کا نام دیا، جی ایم سید صاحب کا نام دیا، اور خط و کتابت شروع ہو گئی۔ پھر شاہ صاحب بامبے میں گئے تو ان سے ملاقات بھی ہوئی۔ اب ان کا زور تھا کہ میں آ جاؤں یہاں کراچی میں۔ شاہ صاحب انکار کرتے رہے، کیونکہ شاہ صاحب نے اس دور میں
جب یورپ میں بھی عورتوں کی تنظیم کم ممالک میں تھی، جی ایم سید صاحب نے مرد ہو کے وہاں کی جو ایلیٹ کلاس کی साईं ख़ादिम عورتیں साहब تھیں، इन खे मादरत सां थोरो मुख़्तसिर करियो ताकी ॿिया पैनलिस्ट बि थोरो ॻाल्हाइनि, उन खां पोइ वरी तव्हांखे असां वारो ॾींदासीं. हा बसि हिकिड़ो मिंट छाकाणि उन लव खे जेको आहे न सही तो وہ زور دے رہی تھی کہ آپ کراچی میں آئیں. میں کراچی آ رہی ہوں. شاہ صاحب انکار کر رہے تھے. فائنلی یہ ہوا کہ اس کا پروگرام ہوا کہ آپ آ جائیں. تو انہوں نے کراچی میں نہیں رکھا، اس کا پہاڑوں پہ رکھا، کوہستان میں رکھا اس کی رہائش. لیکن شاہ صاحب نے خط لکھا کہ آپ جس کو حکیم سمجھتی ہیں وہ حکیم نہیں ہے. جو ہے انتظامات ہو گئے. جس دن وہ اس کو آنا تھا اس دن شاہ صاحب کو ٹیلی گرام ملا کہ شی از نو مور. وہ شاہ صاحب بہت بڑے، کہا کہ میں ذمہ وار ہوں، کیونکہ میں نے اسے لکھا کہ میں وہ حکیم نہیں ہوں. شاید اس نے دل پہ لے لیا اور وہ جو ہے حتیٰ کہ دوست سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ خودکشی نہ کر دے. جو ہے تیسری لیڈی جو تھی وہ آئی جس نے ان کی مرم کیور کی، وہ تھی یٹھی سپا مالانی، ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی. وہ شاہ صاحب کو لے کے جاتی تھی کلفٹن پہ، یہ وہ کار میں، وہ انہوں نے کیور کی. تو یہ 3 عشق اس کے تھے. جو ہے وہ 3 عشق تھے جس کو انہوں نے اس کتاب میں دیا. لیکن اس نے لکھا ہے شاہ صاحب نے کہ لا یحب الافلین، فنا ہونے والی چیزیں جو ہے وہ محبت کے لائق نہیں ہیں. تو میری منزل جو تھی وہ پرسنل سے نکل کر نیشن تک آئی، نیشن تک انسانیت تک آئی. اور اس میں یہ لکھا ہے کہ عشق کو لوگوں نے محدود کر دیا ہے، فیملی تک، دولت تک، اور دوسرے جو پسندیدہ چیزیں اس پہ. لیکن عشق کا فلسفے سے کیا تعلق ہے؟ عشق کا وصال سے کیا تعلق ہے؟ عشق کا فراق سے کیا تعلق ہے؟ عشق کا پالیٹکس سے کیا تعلق ہے؟ عشق کا اکانومی پہ کیا تعلق ہے؟ جو یہ ساری چیزیں جب تک آپ میں نہیں ہیں تو آپ عشق نہیں کر سکتے. تو میں نے سوچا تھا کہ کراچی میں دوستوں نے کہا اس کی لانچنگ کرو، لیکن میں نے کہا نہیں. ایک ہمارے ہاں کہاوت ہے کہ سندھ صادقہ دا تے پنجاب عاشقاں دا. تو میں نے کہا یہ پنجاب عاشقاں کا ہے، عاشقوں کے ملک میں جا کر اس کی یہ محبت کا ہے، جا کر جو ہے کروں یہ اس کتاب کی لانچنگ، کیونکہ ہے ذکر عاشقوں کا جو ہے. تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سائیں خادم صاحب نے بڑے عمدگی سے اس کتاب کا جو ہے انٹرو بتایا. یہ کتاب جیسا کہ پہلے سندھی میں سائیں جی ایم سید نے لکھا تھا دیار دل داستان محبت، اسی کے بریفلی اردو میں سائیں نے ترجمہ کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، اور اسی کی یہ ٹرانسلیشن ہے تاکہ انٹرنیشنلی گلوبلی سائیں کے جو لو کے بارے میں تھاٹس ہیں ان کو دنیا تک پہنچایا جائے. یہ کتاب جو ہے 4 چیپٹرز پر مشتمل ہے اور تقریباً 138 صفحات پر مشتمل ہے. اس کا جو اہم چیپٹر ہے سرچ فار دا ٹروتھ اینڈ لو، تلاش حق اور پیار، جو کہ اہم ہے اور سب سے بڑا چیپٹر بھی ہے، اور تقریباً کتاب اسی پر ہی مبنی ہے. جیسے سائیں نے بات کی کہ عشق صرف بچوں سے یا بی لوڈ سے یا والدین سے نہیں کیا جاتا. عشق زندگی کے ہر پہلوؤں میں آپ کو اس کا استعمال نظر آئے گا، اور یہی چیز سائیں جی ایم سید نے اس کتاب میں جو ہے وہ
بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اور انہوں نے نہ صرف جو دنیا کے بڑے بڑے فلاسفرس ہیں انہوں نے عشق کے حوالے سے کیا کہا ہے، پھر جو ہمارے صوفیائے کرام ہے رومی سے لے کر پھر جو ہے دیگر جو فارسی شعراء ہیں، پھر شاہ لطیف کو ان سے جوڑا ہے، ان کی جو فلسفی ہے عشق کے بارے میں. اور اس کے بعد پھر اپنی زندگی میں جن لوگوں سے انہوں نے سیکھا ہے وہ سارے مشاہدات اور تجربات، ان کو نچوڑ جو ہے اس کتاب میں ہمیں ملتا ہے. اور وہ ایک جگہ لکھتے ہیں جو کہ اس کتاب میں بھی ہے، فالوئنگ آر دا موٹیویشنل ایموشنس آف لو. نمبر 1 سیکسول ڈیزائر، compassionship اور emotional attraction, attainment of joy and happiness, benefit desire for assistance service. تو یہ کچھ پہلو ہیں جو ڈیپلی اس کو سائیں نے اپنے مطالعے کے پیش نظر ان کی وضاحت کی ہے. تو سائیں ہاشم ابڑو صاحب نے کتاب پڑھی ہے اور سائیں نے، اور یہ بھی ایک چیز آپ سب کو معلوم ہو کہ جی ایم سید صاحب صرف پولیٹیشنس نہیں تھے، وہ ایک بہت بڑے فلاسفر تھے، لٹریری فگرس تھے، انٹلیکچوئل تھے. مذہب پر اس کو کافی دسترس حاصل تھی، تصوف پر، اور مور دین 60 بکس ہی روٹ. ٹھیک ہے، تو اب اس حوالے سے میں سائیں ہاشم ابڑو سے ملتمس ہوں کہ وہ اس حوالے سے اپنے مطالعے کے حوالے سے اس پر بات کریں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. رسول ان سے کہہ دو کہ کیا جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ من بخول لبت دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را و دیدم بیمار شدم. The one whom I sought in the earth and the heavens, the one whom I sought in the heavens and the earth, I found within the dwellings of my heart. My understanding about this book with a lovely layout as a yogi, practicing yogi, and a climate yogi, biochemical engineer, and humble student of law, this speaks about nothing, only solely speaks about this thing. If you want to explore the essence of all the religions, sky and earth religion, what they speak about love, this is to be found in this book. If you want to understand love in Christianity, in the Holy Bible, it's to be found in this. If you want to understand the meaning and the message, the manifest of love in Judaism, is to be found in this. If you want to understand the scope of love in today's Pakistan and the landscape around the world, it is to be found in this book. This is my understanding about this book. Mr. Visrio, Madam Legari, this book containing 130 pages, every word in this book speaks about love. Every letter in this book speaks about love. Every punctuation mark in this speaks about love. Every colon, semicolon, apostrophe speaks about sumro, about love. Every question mark speaks about love. Because the cause for the creation of this beautiful universe is nothing but love. These are my rambling impressions, observations as a voracious book reader. This is perhaps one of those books. I'm 55 years old.
I'm a voracious reader. I keep on reading every morning. 2 patients, either yoga or book reading. Sai Mangi Sahab. One of those books, in one go, while being in my office, I gone through every page of this book. Perhaps in my life. From Mehran Engineering University to law colleges and the universities around the world, this book captivated me. Every word in it is mesmerizing and inspires you to go for love for humanity, for human family, and the family around. What a wonderful experience, the preface. Oh God. Beautiful translation. I had never seen before this kind of translation. What a footnote. And oh God, even the preface, the way Mr. Sumro has it in certain things. I thought, am I going through the Holy Bible? Am I going through the Nahjul Balagha? Would you believe, sir? This kind of impressions I gathered from this book. So the common heritage of human family is love. So Sayyid has become synonymous with love. And perhaps one of those persons in the human history, he was misunderstood by the people. Ali was misunderstood by the people. In the same manner, Dr. Ali Shariati was misunderstood by many people. And Sadr Bakir, this kind of people with true love, are usually misinterpreted or misunderstood in human family where the people are intellectually backward. If you are intellectually rich, sound, and a balanced man of a human family, you love, appreciate. Wherever you see, you hug it. You accept it. You appreciate it. If you're a true lover, you have a deep understanding of economy. And I firmly believe, as a biochemical engineer and humble faculty member of Judicial Academy, no person can understand law if he fails to understand law. No person can assimilate the aspects and respects of law if he fails to fall in love with anyone. If you are a true lover, you are a true yogi, you are a true environmentalist, you are a true economist, you are a true reformist, you are a truly enlightened person, then every member of human family is your member, is for you and you are for him. So, in today's Pakistan, what we need, we don't need any kind of other movement. We need a movement for love, to preach, practice, and promote love, because the kind of situation we face now in every part of the country, it is solution, sustainable, durable solution lies in those perceptions and conceptions which are not understood by the people. Let's preach them. The more you practice and preach, the more people will understand. These are my rambling impressions and observations about this book of 135 pages and 4 chapters. Thank you, everyone. Thank you, हाशिम साहब. आपने बड़ा बेहतरीन अंदाज में साईं के जो लव के बारे में और इस किताब में जो लव के बारे में थॉट हैं उनको प्रिसाइज किया और सामने पेश किया. थैंक यू. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस किताब में लव के बारे में मुख्तलिफ़ हवालों से जो है वो बयान किया गया है. तो साईं ने इस किताब में सिंधी नेशन की जो फ्लॉज़ हैं और जो उनके वर्च्यूज़ हैं उनके का भी ज़िक्र किया और वो भी मोहब्बत में किया है. और कुछ जो फ्लॉज़ हैं वो मैं यहाँ बयान करना चाहूँगा कि
tribal life has not completely ended. There's a widespread cycle of insecurity, mutual conflicts, ignorance, and harmful customs. The lack of true national consciousness has prevented the emergence of national fervor and unity. Selfishness and mutual conflicts within the upper class contribute to national weakness. A sense of inferiority has made people cowardly. Due to the superstitions, the masses are still trapped in the cultures of पीर, फ़कीर, मुल्लाद and वडेरा लॉर्ड्स. ये साईं की जो है थिंकिंग और साईं का जो तजुर्बा और साईं का जो एक्सपीरियंस था उन्होंने मुख्तलिफ़ और किताबों में भी ये बयान किया है. तो इस और आज भी देखा जाए तो हमारी कौम में यही फ्लॉस नज़र आते हैं. तो अब मैं अतीत से गुलशन लगारी साहबा जो कि जर्नलिस्ट हैं और राइटर हैं, पोइट हैं, साइंस से भी उनका क्लोज़ रहा है और उनको पढ़ा भी है, तो मैं उनसे कहूँगा कि इस पर रोशनी डालें और इस हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें. थैंक यू द मंजूर. एक्चुअली जब साईं जेम सैयद का ज़िक्र आता है और उनके बारे में बोलने को मुझे कहा जाता है तो यकीन माने कि मेरी बिल्कुल ही अपनी कहते हैं ना कि कंफ्यूज हो जाता है बंदा, क्योंकि वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि मैं नहीं समझती कि हमारी ये मजाल है कि हम उनके बारे में जो है ना कुछ बात कर सके. मुझ जैसा एक नाकिस इंसान, लेकिन मुझे ये ज़िम्मेदारी दी गई है तो फिर मैं ज़रूर बात करूँगी. साईं ने अपने इस किताब में ये जो इन्होंने ट्रांसलेशन की है उसी में भी लिखा है, और साईं के जो असल किताब है दयार दिल दास्तान मोहब्बत, उसमें उसके प्रीफेस उन्होंने ख़ुद ही लिखा है. तो उसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने जब सियासत पर बात की तो मुझे जो है सज़ाएँ मिली, और मैंने जब मज़हब पर बात की तो मेरे ऊपर फतवाएँ लगाई गई, और अब मैं मोहब्बत पर लिख रहा हूँ तो न जाने क्या मिलेगा. तो उनको ये पता था कि एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत मुश्किल है हमारे इस समाज में, वो समाज जो कि अभी तक एजुकेटेड नहीं है. हकीकी तौर पर हमारे यहाँ एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, और 77 साल हो गए लेकिन अभी तक हम अपने मुल्क में एजुकेशन भी नहीं ला सके. तो जिन फ्लाज का साईं ने ज़िक्र किया है वो ये किताब सर ये किस सन में साईं की किताब शाये हुई है आपको याद है? दयार दिल दास्तान 70s में. तो कितने साल हो गए. ये तब की सूरत हाल थी, लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो ये अभी भी यही सेम जो है ना सिचुएशन नज़र आती है. तो उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं, उनके बहुत ज़्यादा ख्वाब थे, और वो एक आइडियलिस्ट इंसान थे. वो हकीकी तौर पर आइडियलिस्ट इंसान थे. उन्होंने बहुत ज़्यादा जैसे एक हसास इंसान जो नौजवान की हैसियत में जब वो बड़े हुए, जैसे उन्होंने उनकी ज़िंदगी का साईं सुमरू साहब ने ज़िक्र किया, उसके बाद उन्होंने सच की तलाश शुरू की और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते गए. तो उन्होंने शुरुआत तो मज़हब से ही की थी. उन्होंने सारे पहले तो ये वज़ाइफ दरूद और ये सब किए. उन्होंने लिखा है कि मैंने सब कुछ किया, रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, वजीफ़े किए और ये चिल्ले काटे, ये सब कुछ किया. लेकिन उनको वो उसके बाद उन्होंने दूसरे मज़ाहिब को यानी दुनिया के मज़ाहिब को भी पढ़ा, लेकिन उनको वो हक़ और सच की तस्कीन हासिल नहीं हुई. वो फिर कहते हैं कि उनको उनके उस्ताद जो थे जिन्होंने उनको ज़्यादा मुतासिर किया, उनकी भी लिस्ट है इस किताब में. उनमें एक वो है क्या नाम है, अल्लामा आया काजी साहब, मिर्ज़ा कलीज बेग साहब हैं. लेकिन 3 जो हैं उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, और उनका एक मैसेज था, वो ये था कि
سندھ جو ہے مذہب جو ہیں وہ سب جو ہے وہ مل کر ایک انسانیت کا پیغام دیتے ہیں اور رواداری کا پیغام دیتے ہیں، اور سندھ کے پاس اپنا ایک میسج ہے دنیا کے لیے، دنیا کو دینے کے لیے. اس میسج کو پہچاننا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے. جو سائیں نے لکھا بھی ہے، بلکہ ان کا ایک مینیفیسٹو رہا ہے، امن عالم، ترقی بنی آدم، اور تیسرا سر وہ کیا ہے پلیز یاد دلائیں. امن عالم، ترقی بنی آدم، 3 جو ہیں سائیں کے. ایگزسٹنس، کوآپریشن. تو یہ چیزیں ان کا ایک مینیفیسٹو تھی. وہ ان کی زندگی کا جو بھی انہوں نے تجربے کیے، مسلسل وہ ایک تجربوں میں رہے، اور انہوں نے بہت زیادہ سوچا اور اس پر لکھا، پڑھا اور پھر لکھا. تو انہوں نے جو کچھ ان چیزوں کا جو بھی نچوڑ نکلا وہ انہوں نے پیش کیا، مذہب کے بارے میں بھی اور قوم کے بارے میں بھی اور علم و ادب کے بارے میں بھی، سب چیزوں کے بارے میں اپنے چیزوں کا اظہار کیا. لیکن وہ اس طرح نہیں کہ وہ دوسروں پر مسلط کریں. یہ کتاب بھی آپ دیکھیں تو وہ ایک ٹو دی پوائنٹ بائی پوائنٹ انہوں نے ایک چیز کو ایکسپلین کیا ہے تاکہ سب کو سمجھ آئے، اور وہ ایک استاد کی طرح سمجھاتے ہیں. اس طرح انہوں نے سمجھایا ہے. جہاں تک بات ہے کہ ہماری جو صورتحال ہے جس میں جاگیرداری سسٹم ہے ہمارے خاص طور پر سندھ میں، یا پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ابھی تک ایجوکیشن نہیں ہے، لوگوں کے پاس شعور نہیں ہے، تو اس کا سبب یہی ہے کہ بھئی ہمارے پاس تعلیم کی کمی ہے، اس پر توجہ نہیں دی گئی. سائیں جی ایم سید سندھ کے ایجوکیشن منسٹر بھی رہے. آپ ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں کہ انہوں نے وہ کون سا کام ہے جو نہ کرنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے کتنے ادارے کھولے، انہوں نے اتنی وہ کیا کہتے ہیں اسٹرگل کی کہ کسی طرح سے وہ نئی چیزوں کی بنیادیں رکھتے جائیں. سندھ کے لیے ایجوکیشن، ثقافت کے ادارے، پھر یونیورسٹی علامہ قاضی صاحب کے ساتھ مل کر کھولنا. ایجوکیشن کے لیے بھی جب تک وہ منسٹر رہے انہوں نے سندھی ادبی بورڈ قائم کرنا. پھر کراچی کے جو مضافات میں دیہات ہیں وہاں پر انہوں نے اسکول قائم کیے، اس دور میں اسکول قائم کیے. تو انہوں نے اپنی پوری زندگی اس اسٹرگل میں گزاری کہ کسی طرح قوم کا بھلا ہو جائے. اپنے ان جو لوگ ہیں، لوگوں کی جو اکثریت ہے، عوام کی اکثریت ہے، جو سہولیات سے محروم بھی ہے اور شعور سے بھی نابلد ہے، تو ان کو کسی طرح آگے بڑھایا جائے، ان کے لیے کچھ کیا جائے. اور اس کے لیے انہوں نے بہت اسٹرگل کی، اور ساری زندگی ان کی ایک وہ جو سسوئی کی جدوجہد ہوتی ہے اس سے میں ان کو تعبیر کرتی ہوں، ان کی زندگی کو. یقین مانے جب میں سائیں جی ایم سید کے، کیونکہ میں ان کے پاس یعنی ایک کارکنی کی حیثیت سے میری ملاقاتیں بھی ہوئیں، باتیں بھی ہوئیں، وقت بھی گزرا، تو میں بہت جذباتی بھی ہو جاتی ہوں. یہ سمرو صاحب کی اور ابڑو صاحب کی بات بالکل 100% درست ہے کہ وہ ان کو مس انڈرسٹوڈ کیا گیا ہمارے ملک میں. خاص طور پر یہاں پر ہم لوگ یہ اس طرح کی نشستیں اس لیے بھی رکھ رہے ہیں تاکہ ہمارے جو دوسری زبانوں والے، دوسری اقوام کے لوگ ہیں وہ بھی سائیں کو سمجھ سکیں. ان کو جو مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں کہ وہ کافر تھے، وہ ان پر جو فتوائیں تھیں وہ دشمن تھے، ملک دشمن تھے، وہ یہ غدار تھے، پتہ نہیں کیا کیا ان کے بارے میں کہا گیا، لکھا گیا ان پر، لیکن انہوں نے کبھی کوئی جواب نہیں دیا. لیکن ان کا جو ورک ہے وہ بولتا ہے. اگر ہم ان کا کیا ہوا کام پڑھیں اور اپنے نوجوانوں کو بھی اس سے جو ہے نا آگاہ کریں، ان کو پڑھنے پر آمادہ کریں، تو میں سمجھتی ہوں کہ ان میں بہت زیادہ چیزوں کا کہ مشکلات کے حل موجود ہیں، ہمیں مل سکتے ہیں. خاص طور پر سیاست کے بارے میں بہت زیادہ آگاہی مل سکتی ہے، حالات کے بارے میں. اور سندھ میں ایک طرف تو یہ جاگیرداری سسٹم ہے، اور دوسری طرف ہمارے جو یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں،
شروع سے انہوں نے اس جاگیرداری سسٹم کو پروموٹ کیا ہے. اس کو چاہیے تھا اگر وہ ملک کے بھلے کا سوچتے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ جیسے انڈیا میں جاگیرداری سسٹم کو آزادی کے بعد فوراً ختم کر دیا گیا تھا تو ہمارے پاس بھی ختم کر دیا جاتا. تو آج یہ صورتحال نہیں ہوتی کہ ہم ہر دور میں مایوس ہوتے ہیں اور پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس کا سبب یہی ہے کہ ہمارے عوام جو ہیں اب جو اکثریت میں ہیں وہ ان کو وہ سہولیات سے محروم ہیں اور ان کو ابھی تک کوئی ترقی نہیں مل سکی ہے. تو یہ ہم سب کا خواب ہے سائیں جی ایم سید کے ساتھ کہ کاش میرے وطن، میرے سندھ میں، میرے پاکستان میں ہمارے لوگوں میں برابری کا کوئی نظام قائم ہو. اس کے لیے بہت کچھ سائیں نے بھی کہا ہے. خان غفار خان جیسے آدمی نے جس نے بہت اسٹرگل کی، انہوں نے اتنا لکھا، اتنا کام کیا. بہت سارے لوگ آئے گئے لیکن وہ پاور لیس تھے، وہ عوامی لوگ تھے، اس لیے وہ اس سسٹم کو بدل نہیں سکے. انہوں نے روٹس میں جا کر کام کیا. تو اب ہمیں اوپر سے اس کو تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہے. شکریہ. تھینک یو عدی گلشن. سائیں کے 60 سے زیادہ کتابیں ہیں. ان میں جو سائیں نے ایک اہم کتاب لکھی یا شاہ لطیف، جس کو صرف پہلے پیر اور ایک مزار جو ہوتی تھی، لوگ آتے تھے اور ان کو بس مرشد اور سید سمجھتے تھے. تو پیغام لطیف جب انہوں نے لکھا تو ایک نئے انداز میں شاہ لطیف کو ڈسیفر کیا اور لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ رخ بھی شاہ لطیف کا ہے. اسی کے ساتھ سندھی کلچر پر بھی اگر دیکھیں تو پہلی کتاب سائیں نے لکھی کہ سندھی کلچر ہوتا کیا ہے. اسی طرح سے بہت سی ایسی بکس ہیں جس میں سندھ کا فلسفہ، تصوف اور سندھ کی ریت رسمیں اور جو سندھ کا اصل شیپ ہے اس کو ان کی تحریروں میں ہم دیکھ سکتے ہیں. جیسا پہلے میں نے سائیں ہاشم ابڑو صاحب کہا کہ پہلے جو فلاز بیان کیے گئے، کچھ ورچوز بھی ہیں ہماری قوم میں اور ان کو بھی انہوں نے مختلف اپنی تحریروں میں بیان کیا. اس کتاب میں بھی وہ ہیں اور وہ محبت سے بیان کیے ہیں، جس میں ہیں لائلٹی ڈیو ٹو دا سمپلسٹی اور ہارم لیسنیس اینڈ ٹالرنس اور ماڈیسٹی اینڈ کورٹسی، ہاسپٹیلٹی. تو آج کا جو دور ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے اور مشینوں کا دور ہے، تو آیا یہ باتیں آج بھی ہماری سندھی سوسائٹی میں موجود ہیں یا کچھ اس میں فرق آ گیا ہے، اور اس پر آپ کا کیا نقطۂ نظر ہے؟ یوگا کرانے کے حوالے سے مجھے ظاہر ملک کے اور صوبہ سندھ ظاہر جیجل ہے اور بھی حصوں میں جانا پڑتا ہے. تو لوگ کیا کہتے ہیں، ونس آئی واز ان کشمیر، مظفر آباد میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، لیگل فیٹرنٹی کے لوگ تھے اینڈ ایون پیپل فرام دا جوڈیشل فیٹرنٹی سارے بیٹھے ہوئے تھے. کہنا ابڑو سائیں ہم نے یہ نوٹ کیا ہے آپ کے سندھی جو ہے نا ابھی بھی ایون ان دا ایج آف دس ڈیجیٹل ایج، کہنے لگا کہ سائیں ہم ایک بندے کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے. سائیں ہمیں اس وقت کیونکہ ہی واز بٹ لیٹ تو ہم نے کہا کہ چلو یہاں چہل قدمی کر رہے ہیں، اسٹرالنگ کر رہے تھے اور بندہ آ گیا اور اس کے پاس ہمیں احساس ہوا کہ ہی از شارٹ آف منی، پیسے نہیں تھے. دیٹ واز ان مائی لولی لاڑکانو. وہ چائے لے کے آیا، یہ آج سے 3 مہینے پہلے کی بات ہے. تو آپ اندازہ کریں سندھی کے پاس اب بھی ڈیجیٹل ایج میں اور ڈیواسٹیٹنگ فلڈس کے باوجود بھی، اور ابھی بھی رین ہیز پلیڈ ہیوک ان دا پروونس آف سندھ. لیکن سندھی جو ہے نا وہ ان ویلیو سے ابھی بھی آپ کو سرشار ملیں گے. اور ابھی میں سمرو صاحب کو کہہ رہا تھا کہ اسلام آباد از نو مور ورتھ لیونگ سٹی. میں 35 سال سے اسلام آباد میں ہوں اور ظاہر ہے ان بیٹن ٹریکس پہ بھی ہم نے ٹریول کیا ہے، فرام ریڈیو پاکستان ٹو آسٹریلین ہائی کمیشن، آسٹریلین ہائی کمیشنز تو پتہ نہیں، پھر اب جوڈیشل اکیڈمی، پھر وزارت قانون، پیدل. تو ہم ظاہر ہے اس کو اس انداز سے جانتے ہیں جیسے ایک طبیب حکیم حاذق جو ہے نا کسی کے لینڈسکیپ کو جانتا ہے. تو وہ جو خوبیاں جن کی مجھے تلاش ہوتی ہے
وہ پھر بھی سندھ میں پائی جاتی ہیں, سندھ کے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں. یہاں ابھی تک ڈاکٹر ویسرے ہو, ان میں سے مجھے ایک خوبی بھی نظر نہیں آئی 35 ایئرس اولڈ میں. اور میں اپنے مینٹور, میرے براڈ کاسٹنگ کے استاد, اس کو جو ہی از ان لنڈن ناؤ, اس کو میں اکثر کہتا ہوں, میرے بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, اور میں اپنے پگمٹ یار بوزم فرینڈ مسرور کاظمی اور خالد امین کو بھی اکثر کہا کرتا تھا, اور چودھری محمد انور کو بھی میں کہتا ہوں, ہی از ان یو کے, 35 سال سے وہ یو کے میں اسے کہتا ہوں, انور بھائی یار وہ جو خوبیاں آپ نے ادھر دیکھی تھی نا مٹیاری میں, جو آپ نے خوبیاں سائیں کے بخودروں میں دیکھی تھی نا, جو آپ نے ڈوکری میں دیکھی تھی, موہن جامشورے میں, مجھے آج تک ان دس لولی سٹی آف اسلام آباد مجھے وہ خوبیاں نہیں. وہ ایون ان دا ورلڈ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی, all these virtues to be found in the province of Sindh and everybody, despite they are destitute, needy and crying for help. تھینک یو. یہی صورتحال ہمارے باقی جگہوں پر بھی ہے, اسپیشلی جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر یہ ساری جو روایات ہیں ابھی بھی موجود ہیں, مگر وقت کے ساتھ ساتھ ماڈرنٹی کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آئی ہیں, اور بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ادھی سائیں نے کافی ریلیجنس کو جو ہے اس کا مطالعہ کیا, اور وہ سارا مطالعہ میں دیار دل داستان محبت میں یا جیئں ڈٹھو ہے جیسے میں نے دیکھا, دونوں کتابیں اہم ہیں. تو اس میں سائیں کا مذہب کے بارے میں ایک الگ خیال ہے, تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں, لیکن جہاں تک ہم نے ان کو پڑھا ہے یا دیکھا ہے تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے مذہب کو بہت مطالعہ کیا ہے, بہت زیادہ ڈیپلی اس کو اسٹڈی کیا ہے, اور صرف اپنے مذہب اسلام پر نہیں بلکہ سارے عالم یعنی سارے عالم کے مذاہب پر انہوں نے لکھا بھی ہے, اور اس پر پڑھا بھی ہے, اور اس پر بات بھی کی ہے. تو لیکن ان کو جس طرح جو ہے نا ہمارے ملک میں پورٹری کیا گیا کہ وہ تو کافر ہیں, وہ تو ان پر فتوائیں دی گئیں, اس طرح وہ سائیں جمشید نہیں تھے. وہ آخر تک نمازیں بھی پڑھتے تھے, اور وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی اسلام کی اچھائیوں کا بھی ذکر کیا ہے. ایسے نہیں, انہوں نے ایسے کبھی نہیں لکھا کہ بھئی کسی مذہب میں اچھائیاں ہیں تو ریجیکٹ جس طرح کرتے ہیں ایک ہی چیز کو پوری طرح, اس طرح انہوں نے کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کیا, اچھائیوں کو بھی بیان کیا ہے. اور وہ یہ کہتے تھے, انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ بھئی سندھ ایک کیونکہ ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے, اور اس کا ایک کلچر ہے, اس کا تمدن ہے, تہذیب ہے, اس میں شامل ہے رواداری کا کلچر, جس میں یعنی سارے مذاہب کے لوگ, جین, بدھ اور ہندوازم اور عیسائی سے سارے مل کے جہاں رہتے تھے اور رہ سکتے ہیں. کیونکہ سندھی جو ہے وہ انتہا پسند نہیں ہے, سندھ انتہا پسندی نہیں رکھتی, اپنے اندر ہرگز نہیں رکھتی, اور وہ اسی پیغام کو آگے بڑھانا چاہتے تھے, اور انہوں نے آگے بڑھایا. جیسے انہوں نے پیغام لطیف لکھا تو اس میں بھی انہوں نے جیسے شاہ سائیں کو ہمیشہ ایک مرشد اور شروع سے ایک درویش کے طور پر پیش کیا گیا, لیکن سائیں جمشید پہلے رائٹر تھے جنہوں نے شاہ لطیف کے اصل پیغام کو جو ہے وہ ایکسپلور کیا اور اس کو لوگوں تک پہنچایا کہ وہ ایک رواداری کی سوچ رکھنے والے شاعر تھے. اور ان کے پاس دیکھیں تو ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں کہ انہوں نے سامیوں پر, جوگیوں پر, ہر قسم کے لوگوں پر انہوں نے لکھا, صرف جو ہے مذہب کے اوپر ان کی شاعری نہیں ہے. تو انہوں نے اس پر ہمیشہ زور دیا, اور انہوں نے رواداری پر بہت زیادہ کام بھی کیا. اور سندھ کو وہ یہی کہتے تھے کہ بھئی سندھ کے پاس رواداری کا ایک اپنا پیغام ہے, اور تصوف کا پیغام ہے. تصوف پر بھی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا, اور اس پیغام کو وہ آگے بڑھانا چاہتے تھے. اور سندھ میں, ملک میں جتنی بھی انتہا پسندی, ملائیت جو کا فیکٹر تھے, ان کو وہ رد کرتے تھے.
تھینک یو عطیہ. اب ہم رائٹر کے پاس جاتے ہیں. صحیح، اس کتاب کا آخری چیپٹر ہے ٹرو لو. اور واٹ از ٹرو لو اکارڈنگ ٹو دا سائیں جی ایم سے صاحب؟ پلیز مائک سر. 3 اسٹیپس ہیں نا، وہ 3 اسٹیپس جو ہے وہ لو فار سویٹ ہارٹ، لو فار نیشن اینڈ لو فار مین کائنڈ. دا سپیریئر ون از لو فار مین کائنڈ. جیسے رومی سے پوچھا گیا کہ انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے، تو رومی نے کہا کہ جو اپنے لیے کرتا ہے وہ حیوان ہے، جو دوسروں کے لیے کرتا ہے وہ انسان ہے. اس طرح ڈاکٹر در شوار جو سائیں جی ایم سید کی بیٹی تھی، وہ لنڈن میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی شاہ لطیف پہ. تو جی ایم سید اور ان کے درمیان خط و کتابت ہوئی، تو وہ چھپی. اس میں ایک جگہ جی ایم سید خط میں کہ تمہارے بھائیوں سمیت یہ لوگ جو ہیں اچھی تعلیم دینا اولاد کو، اچھی رہائش رکھنا، اچھی خوراک کھانا، یہ ترقی یافتہ جانور کی منزل ہے. انسان کی تب منزل ہے جب انسان کی خدمت کرے. تو لو فار مین کائنڈ جو ہے وہ اس کا سب سارو لب و لباب ہے. جب تک لو فار مین کائنڈ انسان میں نہیں آئے گا، یہ کیونکہ سائیں جی ایم سے دعا مانگتے تھے. دعا ویسے وہ نہیں مانگتے تھے، لیکن ایک دعا مانگتے تھے کہ مجھے خوف اور لالچ سے پناہ ملنی چاہیے، کیونکہ یہ 2 چیزیں ہیں جو آدمی کو ہر کرتی ہے جو ہے. تو بات یہ ہے کہ لو جو ہے وہ جب تک کسی میں نہیں ہے، وہاں سویلائزیشن نہیں آ سکتی. وہاں تہذیب جہاں سویلائزیشن نہیں آئے تو اٹ مسٹ بی سب ہیومن سوسائٹی، ناٹ ہیومن سوسائٹی. ہیومن سوسائٹی تب ہوگی جب آپ میں پیار و محبت ہو، بچے کے لیے بھی پیار ہو. مثال کے طور پر آپ اپنے سیکرٹری کو سچ کہہ سکتے ہیں جب تک آپ اپنے سب آرڈینیٹ پیون کو جو ہے وہ ابیوز کرتے ہیں، لیکن آپ سیکرٹری کو وہ چیز نہیں کہہ سکتے، تو اٹ از انجسٹس. یہ انجسٹس ہے. اینڈ واٹ از ڈفرنس بٹوین انجسٹس اینڈ جسٹس؟ A thing on improper place is injustice. A thing on proper place is justice. چیزوں کا صحیح مقام پہ ہونا عدل ہے، چیزوں کا صحیح مقام پہ نہیں ہونا ناانصافی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں تب آپ میں آئیں گی، کیوں کہ جب تک آپ میں رومانس نہیں آتا، پیار نہیں آتا، تو آپ میں اسٹرگل کی کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوگی. آپ میں جدوجہد. مثال کے طور پہ ایک بات کہتا ہوں حضرت کے ساتھ، ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے کسی سے لو ہو گیا اس کا، نوجوان ہے، وہ گرمی میں بھی کئی اسکول کے باہر کھڑا ہوگا، کالج کے باہر کھڑا ہوگا. یہ لو اس سے اسٹرگل کی سکھاتا ہے. اور لو نہیں ہے تو تہذیب نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے. یہ ترقی برقی یہ جو کہتے ہیں نا دنیا میں، یہ ترقی نہیں ہے جب انر سیلف ڈیولپ نہیں ہوگا. سید نے کہا ہے جب تک آپ کا انر سیلف ڈیولپ نہیں ہوتا تو اس کو میں ترقی نہیں کرتا. یہ ہوائی جہاز، یہ بلڈنگیں، یہ کچھ جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. جب انسان
انسان کی عزت کرے، وہ جو ہے آپ کی پرپس کائنات کے رنگینیوں کو پرکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان عزت، انسان کا احترام کرے. کوئی سوال ہو سر؟ تھینک یو سو مچ سائیں. اب ہم اوپن کرتے ہیں سیشن کو اور کوشچن آنسر لیتے ہیں. اگر کسی دوست کا سوال ہو تو پلیز بریفلی وہ ہاتھ اٹھائے تاکہ ہم. اینی کوشچن؟ جی سائیں منگی صاحب. بہت اچھا آج کا سیشن رہا. اور تعارف کروائیں اپنا. ریاض احمد منگی، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں. آج کا جو یہ سیشن رہا اور لنچنگ کا جو ایک پروگرام تھا سائنس جی ایم سید کے حوالے سے، لیونڈ جی ایم سید، وہ بہت ہی اچھا، اور جس طرح سے سائیں سومو صاحب نے اس کو بریف کیا اس کتاب کے حوالے سے، وہ بھی بہت اچھا تھا. میرا تھوڑا سا اس سے ڈفرینٹ کوشچن ہوگا کہ سائیں جی ایم سید کی جو قداور شخصیت رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سائیں جی ایم سید واقعی اپنے ذات میں ایک منفرد شخص رہا ہے. اور آپ لوگ، خاص کر کے آپ اور ادی گلشن، کافی ان کے قریب بھی رہے، اور آپ نے ان کی کتابوں کو پڑھا بھی اور دیکھا بھی ہے، اور اس کی اپنے جیسے ٹرانسلیشنس وغیرہ بھی کی ہے. تو میرا کوشچن یہ ہوگا کہ سائیں جی ایم سید کو اگر ہم اچھا رائٹر سمجھیں تو پھر سیاست کے حوالے سے سائیں جی ایم سید کہاں کھڑے ہیں؟ اس پہ تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈالیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ 60 بکس پہ سائیں کا جو ایک کام ہے وہ بہت بڑا کام ہے، اور اس کی شخصیت میں وہ جو رائٹر ہونے کا اس کا وہ عمل ہے، یا اس کی جو پہچان بنی ہے، وہ بھی واقعی ایک منفرد بندے کی ہے. لیکن جب ہم سیاست کی طرف جاتے ہیں، اور تو پھر آپ سائیں جی ایم سید کو سیاست میں کس مقام پہ رکھیں گے؟ میں اپنے طور پہ کچھ نہیں کہتا، آپ سے میں رائے لینا چاہتا ہوں. سر میرا اپنا خیال ہے، یہی چیز جو ہے برے صغیر میں جی ایم سید کو اتم کرتی ہے کہ برے صغیر میں کچھ سیاستدان تھے، انہوں نے پالیٹکس کو فریم ورک میں دیا. جی ایم سید نے اپنی پالیٹکس کو، اپنے فکر کو، اپنی سوچ کو ان کتابوں کے ذریعے، اپنی اسپیچ کے ذریعے فریم ورک میں دیا. اور مجھے بہت ہی کم لوگ نظر آتے ہیں برے صغیر کی پالیٹکس میں، وہ نعرے بازی میں تو نظر آئیں گے، لیکن کسی نے اپنی سیاست کو فریم ورک میں نہیں دیا. اور یہ بھی کہا کہ بابا جو میں لفظ بول رہا ہوں میں اس کا ذمہ وار ہوں، یہ لکھ کر اس نے کہا کہ تو یہ سب سے برے صغیر کی پالیٹکس میں سب سے بڑی چیز جو جی ایم سید کو اتم کرتی ہے، وہ چیزوں کو لکھ کر فریم ورک میں لایا جائے. جیسے اسٹرگل فار نیو سندھ کتاب ہے 37 سے 47، وہ سندھ کی پارلیمانی پالیٹکس کا ڈاکٹر حمیدہ کھوڑو، اتنی بڑی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر، وہ کہتی ہے یہ جو ہے گولڈن بک ہے سندھ کی پارلیمانی پالیٹکس کا، 37 سے لے کر 47 تک. ہمیں کیسے پتہ پڑتا کہ 37 سے لے کر 47 تک کی پالیٹکس کیا تھی؟ جو ہے ایک کتاب ان کی ہے جنم گزارم جنسی، جس میں انہوں اپنے ذاتی دوستوں سے، اس میں زمیندار بھی، ایجوکیشنسٹ بھی، پولیٹیشنس بھی، نیشنل ورکر بھی، سارے آ جاتے ہیں. ان کی بایوگرافیز کٹھی کی، اور انہوں نے جو اردو میں چھپا ہے میرے دوست میرے ساتھی کتاب جو ہے، تو اب وہ کتاب جب آئی ہے تو وہ اٹ از ون سوشل ہسٹری آف سندھ اینڈ آلسو پولیٹیکل ہسٹری آف سندھ. منگی صاحب کیا ہیں،
وہ سارا آپ کو پورٹرے کیا. از فرام شکارپور اور یہ OGDCL میں یہ تھے. تو انہوں نے چیزوں کو فریم ورک میں دیا. جو بر صغیر کی پالیٹکس میں نام تو نہیں لیتا, سب نے سب سے شاہ صاحب کو اتم کرتی ہے کہ اس نے اپنی فکر کو, اپنی سوچ کو, اپنی جدوجہد کو ایک فریم ورک میں دیا جو ہے کتاب لکھی. Any other question? علی حسن عباسی. مگی صاحب نے جیسے سوال کیا ان کی سیاسی شخصیت کے بارے میں کہ سیاستدان کیا تھے, کیسے تھے. میرے خیال میں جی ایم سید ایک شخصیت نہیں تھی, وہ ایک ادارہ تھا. وہ ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی تھی. آپ اس کو صوفیزم میں دیکھیں تو بزم صوفیہ بنایا. جیسے عدی گلشن نے کہا کہ ایجوکیشن میں تو بہت بڑا کام کیا انہوں نے, بلکہ وہ خود تو ٹیوشن پڑھ کے اتنا علم حاصل کیا. وہ مختلف یتیم بچوں کو انہوں نے جو ہے تعلیم دلائی اور اچھی تعلیم دلائی. تو وہ صوفی بھی تھے, وہ لور بھی تھے, وہ سیاستدان بھی تھے, وہ تاریخ دان بھی تھے. جیسے ابھی خادم صاحب نے کہا کہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے جنم گھارم جن سی, وہ ایک تاریخ ہے سندھ کی, پوری سیاسی, کلچرل اور سوشل تاریخ ہے. وہ ایک اور کتاب یہ جدید سنجا نورتن, مطلب جی ایم سید کی دیکھیں, جس بندے نے 60 کتابیں لکھی ہیں وہ کوئی اتنا چھوٹا سا کام نہیں ہے. ایک کتاب لکھنا, 2 کتابیں لکھنا, 3 کتابیں لکھنا, جو لکھتا ہے وہ میرے خیال میں اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے. لیکن جی ایم سید فقیر رہے, وہ زمین پہ رہے, زمین سے اوپر نہیں اٹھے. یہ بدقسمتی ہے ہماری قوم کی کہ ہم مردہ پرست ہیں. ہم نے ان کی زندگی میں قدر نہیں کی. جب بندہ ہم سے چلا جاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے لیے یہ کیا کر رہے ہیں, کوئی میری برسیاں منا رہے ہیں یا میرے لیے کوئی فنکشنز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو ہم ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے زندہ ہوتے ہوئے ان کی قدر نہیں کرتے. وہ تو بہت بڑی شخصیت تھے. میرے خیال میں سندھ میں جیسے اپنے پیر اسام الدین راشدی نے کہا ہے کہ کچھ شخصیتیں جو ہیں نا صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں. تو جی ایم سید بھی روز روز پیدا نہیں ہوتے, وہ صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. تھینک یو. اور کوئی بولنا چاہے کوئی یا کوشچن؟ Well, sir, basically my question is from Dr. Manzoor Visrio. Like, as you mentioned that we have confined G.M. Syed into a political figure, as he has written like more than 60 books, and like while analyzing him in perspective of literary figure, recently we were discussing post-colonialism from the perspective of Sindh. تو وہاں پہ مطلب یہ کوشچن ریز ہوا کہ like there should be a theorist from indigenous, from your own land. Like when we are studying post-colonialism, ہم کہاں جاتے ہیں؟ بھابا کو پڑھتے ہیں, فرانس فینن کو پڑھتے ہیں, ششی تھروٹ کو پڑھتے ہیں. So there was a question کہ جی ایم سید کو ہم کیوں نہ ایز اے اکیڈمیا میں مطلب انٹروڈیوس کروا کے ایز اے تھیورسٹ ایک پراپر پیراڈائم مطلب انٹروڈیوس کروا کے پوسٹ کولونیلزم فرام دی پرسپیکٹیو آف سندھ سے مطلب کیا مطلب اس پرسپیکٹیو سے مطلب سندھ اسٹڈیز میں کسی اکیڈمیشین کا ورک ہے یا وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ پرسپیکٹیو سیریسلی ایز یو آر فرام اکیڈمیا کہ ہمیں اس چیز سے مطلب واقف ہونا چاہیے یا کیا ہمیں مطلب یہ اسٹیپ لینا چاہیے کہ جی ایم سید کو اکیڈمیا میں بھی ایز اے تھیورسٹ انٹروڈیوس کر سکیں؟ دیکھیں, جہاں تک اکیڈمیا کا سوال ہے تو سندھ یونیورسٹی میں سائیں جنیجو صاحب, آزاد جنیجو صاحب, اس نے جی ایم سید کے حوالے سے پی ایچ ڈی کی ہے اور ان کی بہت سی کتابوں کو جو ہے انہوں نے کمپائل کیا ہے اور چھاپا بھی ہے. جہاں تک سلیبس کی بات ہے تو ان کے بہت سے چیزیں سندھ میں
پڑھائی جاتی ہیں. اور دوسرا مختلف جو ہسٹری ڈپارٹمنٹس ہیں یا پولیٹیکل سائنس کے ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں پر آئی تھنک سو کہ ان کو سندھ یونیورسٹی ہے یا جو سندھ کی دیگر یونیورسٹیوں ہیں ان میں جب ہم پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان پڑھتے ہیں تو اس میں ان کو بھی جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے. ہاں اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو ہیروز ہیں پاکستان میں انڈیجینیس ہیں جنہوں نے کلچر کے حوالے سے یا پولیٹیکل حوالے سے جو جدوجہدیں کی ہیں ان کو پڑھانا بھی چاہیے اور ان کے بارے میں جو ہے وہ لکھنا بھی چاہیے. تو مگر انفارچونیٹلی ہم یورپ سے یا باہر سے لوگوں کو تو پڑھاتے ہیں مگر ہم اپنی انڈیجینیس جیسے ہم صوفیاء ہیں ہمارے تو یہ جو ہیومن رائٹس خواتین کے حقوق کی بات ابھی ماڈرن ورلڈ میں کی جاتی ہے وہ تو 300 سال پہلے ہمارے بابا بلے شاہ رحمان بابا اور لطیف سرکار ان سب نے کی ہوئی ہے. ٹالرنس کی بات کی ہوئی ہے, یونٹی کی بات کی ہوئی ہے, مگر انفارچونیٹلی ہمیں ان کی جگہ باہر کے فوک کو اور یہ سارے پڑھائے جاتے ہیں مگر ہمارے انڈیجینیس جو تھاٹ ہے جو کہ عام عوام میں بھی مروج ہے ان کو جو ہے وہ اسپیس نہیں دی جاتی ہے. تو اس کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ میرے خیال میں ابھی اس پر لوگ آ رہے ہیں اور یہ اس پر پیش رفت ہو رہی ہے اور اس پر جو ہے آرٹیکلس بھی ہیں, کتابیں بھی چھپ رہی ہیں, تو یہ کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی سائیں. بہت اچھی گفتگو تھی. تعارف کرا جو مجھے نالو اقبال, میرا نام اقبال جتوئی ہے اور سائیں کی گفتگو تو خاص طور پر بہت ہی جی اچھا. ایک چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ جی ایم سیز کا جو تھاٹ ہم تک پہنچا ہے جس کی کمیونیکیشن ہوئی ہے اس میں ایک شخص کا بہت بڑا رول ہے, وہ محمد ابراہیم جھویو ہے جنہوں نے ایڈٹ کی ہے کتاب, جن کے ساتھ جی ایم سید کی بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی ہے اور بہت زیادہ ان کا آپس میں کمیونیکیشن رہی ہے. ان کا جی ایم سید کے تھاٹس کو چزل کرنے میں, کمیونیکیٹ کرنے میں, اس کو پھیلانے میں بہت بڑا رول ہے. تو ایک جو چیز ہے وہ ہمیں یہ کبھی بھی بھولنی نہیں چاہیے. دوسرا اوور آل اب سندھ ایسی عجیب قسم کی سرزمین ہے کہ جو لکی بھی ہے اور جو ان لکی بھی ہے. پاکستان میں واحد جگہ ہے جہاں 15-20 بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ سندھی معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں. آپ اللہ بخش سمرو, جی ایم سید, حیدر بخش جتوئی, آپ صوبھو گیان چندانی, آپ ہاری مومنٹ کے غلام محمد لغاری صاحب, قاضی فیض محمد صاحب, کوئی 15-20 باقی پروونسز میں آپ کو اس طرح کے لوگ نہیں ملیں گے. بلوچستان میں شاید تھے چند, وہ بڑے ڈفرینٹ لیول کے تھے. اس کے بعد اور پھر جو اس کی سیکنڈ جنریشن ہے, جام ساکی ہے, رسول بخش پلی جو ہے, جو اس کی بھٹو صاحب ہے, آری سر ہے, ذوالفقار علی بھٹو جو پہلی جنریشن میں تھے وہ تھے. کوئی 15-20 ایسے لوگ ہیں. سم ٹائمس آئی تھنک اگر آپ ان کو شارٹ لسٹ کریں تو 20 لوگ ہوں گے. اتنے بڑے لوگ اور اتنے زیادہ تعداد میں ایک صوبے میں, پنجاب میں آپ کو نہیں ملیں گے. پنجاب میں اس طرح کا آپ کو نہیں ملے گا. فیض احمد فیض تھے یا میاں افتخار الدین تھے یا بعد میں اب نواز شریف لیڈر ہیں. لیکن سندھ میں یہ ایسے لیڈر تھے جن کی اختلافات کے باوجود بھی لوگ ان سب کی عزت کرتے ہیں. کیا یہ سندھی سوسائٹی اتنی اسٹیگننٹ ہے کہ وہ اس کو موو نہیں کر سکے؟ کیا سندھی سوسائٹی کا کوئی اپنا انہیرنٹ کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ جی ایم سید ڈسپائٹ آل ہز اسٹرگل جو ہے وہ کوئی ڈینٹ نہیں ڈال سکے؟ ایک لارجر کوشچن ہے جس پر کبھی کبھی میں جو ہے وہ سوچتا ہوں اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہاں ہیں فالٹ لائنز, کہاں ہیں.
ٹھیک ہے لوگوں میں تعلیم نہیں ہے, کئی ایسے علاقے ہیں جہاں لوگوں میں تعلیم نہیں تھی. جب سب کانٹیننٹ کی اینٹی کالونیل موومنٹ ہو رہی تھی تو سب کانٹیننٹ میں بھی اتنی بہت بڑی تعلیم نہیں تھی, وہ اتنی بڑی تعلیم نہیں تھی. اس کے باوجود جو ہے یہ ہوا ہے. تو یہ واٹ از دیٹ از ہیپننگ ان سندھ, یہ لارجر کوشچن ہے. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آئی سم ٹائمز فیل کہ ہم بہت زیادہ کلٹ ہم بنا دیتے ہیں. تھوڑا سے ہماری ہسٹری میں جو لیکنگ پارٹ ہے ہماری ہسٹری کا وہ کرٹیکل اپریسیشن ہے. کرٹیکلی بھی ہم چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے. تو کیونکہ ہولی دین بہت ہولی کاؤ بنا دیتے ہیں. جی ایم صاحب میں خود بذات خود بہت متاثر ہوں, 5-6 مرتبہ میں ان سے کراچی میں ملا بھی ہوں. لیکن اب دیکھیں کہ جنب گزارم جنسی جو ہے کتاب, اس میں کسی بہت چند آپ کو ملیں گے جو غریب لوگ ہوں گے. جنب گزارم از اے بیوٹیفل بک. اٹ ہیز بن مائی فیوریٹ بک فار مینی ایئرس. لیکن آپ دیکھیں کہ جو ورکنگ کلاس ہے, جو پیزنٹری ہے, جو کلاس کا جو کانسیپٹ ہے, کلاس کا آئی ایم سیئنگ, وہ آپ کو بہت کم ملے گا. اس لیے جو پاپولر امیجینیشن جو ہے اس میں سائیں اتنے بڑے قد کے باوجود جو ہے وہ اس میں داخل نہیں ہو سکے انفارچونیٹلی. تو تھوڑا سا کلٹ سے نکل کر کبھی کبھی کرٹیکلی بھی چیزوں کو جو ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے. ورنہ کمپلیسنسی جو ہے وہ نہیں ہے کہ ہم مہمان نواز بھی ہیں, ہمیں خامیاں بھی بہت ہیں. سندھی سوسائٹی میں ہم عورتوں کو تعلیم نہیں دیتے ہیں لیکن ان سے کھیتوں میں کام کرواتے ہیں. تو کنٹراڈکٹری سندھ از دا لینڈ آف پیراڈاکسز. تو ان پیراڈاکسز کو بھی جو ہے وہ ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میرا صرف یہ کہنے کا مقصد ہے. ساری بات لمبی ہو جائے گی. میں اس سے ایک منٹ میں بات کرنا چاہوں گی اس پر. سوری, میں آپ کے اس بات سے مائلڈلی ڈس ایگری کرتا ہوں. میں اپنا مثال بتاتا ہوں. غفار خان کی جب تدفین ہو رہی تھی تو میں یہاں خیبر میل میں وہاں گیا تھا. خیبر میل میں وہاں گیا تھا اور سائیں کی طرف سے میں نے چادر چڑھائی تھی. اس کو کوئی بیٹا نہیں گیا تھا, نہیں اس کا کوئی زمیندار گیا تھا یا کچھ. اور بڑی بات ان کی یہ تھی کہ ان کی جو قیادت ہے پولیٹیکل, جو اب بھی قیادت ہے, وہ لوور مڈل کلاس تعلق ہے. پہلا آدمی تھا جس نے لوور مڈل کلاس کو آگے لایا, جو ہے وہ آگے لایا. تو میں آپ کے اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. جو ہے سر ایک منٹ مجھے دیں گے, صرف ایک کمنٹ کرنا چاہتی ہوں جتوئی صاحب کی. وہ یہ ہے کہ سائیں نے جو اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے, وہ بدقسمتی کہیں یا خوش قسمتی کہ بھائی وہ ایک کلاس ایسی میں پیدا ہوئے کہ وہ سید بھی تھے اور وہ ایک زمیندار گھرانہ بھی تھا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے, آپ کو پتہ ہے کہ جب انہوں نے سیدوں کی تنظیم قائم کی تھی, اس کا پس منظر بھی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. وہ اس لیے نہیں کی تھی کہ بھئی سیدوں کو اور زیادہ مضبوط کیا جائے, اس لیے انہوں نے کیا کہ اس میں ان کو یعنی اچھی جو تبدیلیاں ان میں لانے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی. وہ چاہتے تھے کہ وہ سدھر جائیں کسی طرح. تو اس طرح کے انہوں نے کئی فورم قائم کیے. اور نہیں, آپ کی بات سے میں ہاں, اور دوسرا بالکل نہیں, ایک اور بات, دوسری بات یہ ہے کہ سائیں نے ہاری کمیٹی کا بنیاد سائیں نے رکھا. وہ آپ کہتے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں, بلکہ لوگ کافی لوگ کہتے ہیں, میں آپ کی کرٹیسزم کو مائنڈ نہیں کر رہی, لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے جاگیردار تھے, یہ تھا وہ تھا. اگر وہ اس طرح ہوتے تو وہ ہاری کمیٹی کا بنیاد کیسے رکھ سکتے تھے, مجھے یہ بتائیں. تو ان کو تھوڑا ڈیپلی سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. ویسے انہوں نے اپنی غلطیاں بہت فراخ دلی سے مانی ہیں اپنی بکس میں, بہت فراخ دلی سے. شکریہ. گوٹا
तव्हांजे ॻोठ खां 5-6 किलोमीटर परे आहे। ऐं जॾहिं मुंहिंजी भेण पढ़ंदी हुई त उहा अकेली पढ़ंदी हुई, नसीम अबड़ो मरहूम आहे शहीद, अकेली लॉ जी स्टूडेंट हुई, हिते शहीद थी वई हुई रोड एक्सीडेंट में। ऐं मुस्लिम अख़बार में 3 ॾिहाड़नि में कमु कंदो हुउसि। ऐं उन खां पोइ अदी गुलशन उन ॻोठ में 300 छोकिरियूं पढ़ंदियूं छड़े हिकिड़े ॻोठ में, जेको मुंहं जे दड़ खां सॾ पंध ते आहे, जीअं तव्हांजो ॻोठु आहे। लाल बख्श बुल्लो ॿियो ॻोठु आहे जिते साईं मंगी साहिबु, उते हिकु छोकिरी न हूंदी, उते 150 छोकिरियूं पढ़ंदियूं। मां सिंध में ट्रेवल कंदो रहंदो आहियां ऐं हर महीने हर हफ़्ते तव्हां यू आर विटनेस टू द फैक्ट सिचुएशन हैज़ चेंज्ड इन द प्रोविंस ऑफ सिंध नाउ। सिंधी पढ़ाइणु चाहिनि था ऐं छोकिरियूं पढ़णु चाहिनि थियूं। थैंक यू साईं, थैंक यू। बस अब इसको हम इधर ही इख्तिताम पजीर करते हैं। आज के इस सेशन का जो बुनियादी नुक्ता था मोहब्बत, और इसी को आम करने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगियों में ढालने की ज़रूरत है। मैं शाह साईं का एक शेर कह के इख्तिताम पजीर होऊंगा कि हलो हलो कोरिए नाजुक जिनी जो नीह, हलो हलो कोरिए नाजुक जिनी जो नीह, गंढीन सा रोडी हैं छिनण मोर न सिख्या। यानी अगर मोहब्बत सीखनी है तो जो है वीवर है उसके पास चलें, क्योंकि वो जो लोहा हमेशा जोड़ता रहता है, उसने तोड़ना सीखा है नहीं। तो हमें भी हर एक के साथ जोड़ना चाहिए और इसी से ही इस दुनिया को हम गुलजार बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।